हाले कुनद। भले की सोबत इंसान को भला कर देती है, बुरे की सोबत इंसान को बुरा कर देती है। मैं तफसील में नहीं जाता, मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा था कि नहीं? लेकिन कुरान ये कहता है जब अल्लाह की तरफ से तूफान की शक्ल में अजाब आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, तो आपने अपने बेटे को बुलाया, वनादा नूह इब्नहु वकान फी मादल या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मल काफिरीन। कुरान भाई ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे किनान को बुलाया कि बेटा मेरे साथ आओ, गैरों के साथ मत सवार हो जाओ। उसने कहा इन्नी साहबी अला जबल यासमिनी मिनल मा, मैं इतने लंबे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो पहाड़ मुझे अल्लाह के अजाब से रोक देगा। आपने फरमाया आज वही बचेगा जो नबी के दामन से वाबिस्ता हो। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर अपने बेटे को पुकारते रहे, वो नाफरमानी करता रहा। आखिर एक लहर उड़ती है, कुरान का दवा फकान मिनल मुगरकीन, गर्क होने वालों में गर्क हो गया। जब जूदी पर कश्ती रुकती है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, वनादा नूह रब्बहु वक़ाल इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। अर्ज करते नूह अलैहिस्सलाम, मौला मेरा बेटा मेरा अहल था और तेरा फरमान है जो तेरा अहल होगा उसको बचा लूंगा। रब ने फरमाया नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैर सालिह। ऐ नूह अलैहिस्सलाम तेरा बेटा तेरा अहल नहीं था, उसके अमल अच्छे नहीं थे। नबी का बेटा होकर अगर नबी के अहकाम से रूगर्दानी करे और नबी के अहकाम को न माने तो कुरान कहता वो उसके अहल ही में से नहीं है। अब आप अंदाजा करें कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान बेटा होकर जब नबी की नाफरमानी करता है तो सफे हत्ती से मिट जाता है। असहाबे काफ एक कुत्ता था। असहाबे काफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वली नहीं थे, बनी इसराइल के किसी नबी के उम्मत के वली थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वली नहीं थे। जब वो दकियानूस के खौफ से निकलते शहर छोड़कर तो बाहर एक चरवा उनके साथ हो जाता है। चरवाहे ने देखा उसका कुत्ता भी साथ में है। उन लोगों ने कहा इस कुत्ते को तो हाँक दो, ये भूखेगा तो दुनिया को पता चल जाएगा। आगे अल्लामा कुर्तबी बयान करते हैं, अल्लामा सावी बयान करते हैं, यहाँ तक वो उलमाए किराम ने मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि असहाबे काफ के कुत्ते के बारे में जब उन्होंने ये कहा कि इसको हाँको, तो नौजवान ने बकरियों को हाँका तो बकरियां चली चली, कुत्ता साथ नहीं छोड़ता है। अब पहले प्यार से, जब प्यार से ने समझा तो उसने अपनी लाठी जब निकाली मारने के लिए, तो अल्लामा कुर्तुबी ने बयान किया वो कुत्ता रब की बारगाह में अगले पांव को खड़ा करके अर्ज कर देता या रब आतली लिसानन ओ कल्लिमहुम, मौला मुझे जबान दे दे मैं उनसे कलाम करूं। फआताहुल्लाहु लिसानन, अल्लाह कुत्ते को जबान अता करता है। फकल्लमहुम, उनसे कुत्ता कलाम करता है कि मैं भूखने वाला कुत्ता नहीं, मैं औलिया से और अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करने वाला हूं। अब आप कुरान की तफसीर पढ़ो, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराए बिल वसीद वलबिसू फी काफ़िम सलासुमियत सनीन वज़दादू तिसआ। जब वो गार के अंदर जाते हैं 309 साल तक असहाबे काफ तो सोते रहे, उनका बदन भी सलामत, उनका लिबास भी सलामत, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो असहाबे काफ तो सलामत, 309 साल तक कुत्ता भी सलामत, और यहाँ तक कि कुत्ते के बैठने का अंदाज भी मौला कुरान में बयान करता है। जिस अंदाज से अपने पाँव को फैलाकर बैठा था वो अंदाज भी मौला कुरान में बयान करता है। तो हमें नतीजा ये मिला कि अहलुल्लाह से अगर सच्ची कोई मोहब्बत करता है तो वो तो सलामत, और मोहब्बत करने वाला भी सलामत। अब आप तारीख का मुताला करें, कुरान करीम का मुताला करें, तफसीरों को देखें। असहाबे काफ सलामत, उनका कुत्ता सलामत है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब नबी से गद्दारी करता सफ़े हस्ती से मिट जाता है। आगे हम जब कुरान को पढ़ते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम
اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں خدا کے پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، اہل کفر کے لیے مثالیں عطا فرمائی. ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا مع الداخلین. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال اہل کفر کے لیے پیش کی. وہ اللہ کے صالح اور نبی دونوں تھے، ان کے نکاح میں تھی. جب دونوں نبی سے غداری کرتی ہے، نبی سے نافرمانی کرتی ہے، جب اللہ کا عذاب آیا تو خدا کے عذاب میں ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو جاتی ہے. تھی تو نبیوں کی بیوی، لیکن جب نبی کی نافرمانی کرتی ہے تو دونوں ہلاک ہو جاتی ہے. اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال عطا. ضرب اللہ امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی عورت کی مثال عطا فرمائی اور حضرت مریم کی مثال عطا فرمائی اہل ایمان کے لیے. فرعون کون؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. 660 سال تک جینے والا فرعون جب 500 سال اس کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، نہ سر میں تکلیف ہے، نہ اس کو کبھی بخار آیا، اس کے سر داڑھی میں سفیدی نہیں آئی، تو اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا میں کون ہوں؟ کہ تو مجھے انسان نہیں لگتا ہے، اگر انسان ہوتا تو انسانوں کی طرح مرتا، تو میں کیا لگتا ہوں؟ تو خدا لگتا. استغفر اللہ. اس نے کہا کل سے میری خدائی کا دعویٰ کر دے. اس کی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا گیا اور ہاتھی کے دانت کے تخت پر بیٹھ کر کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں. اب جو اس کی جھوٹی خدائی کو مانتا بچ جاتا ہے، جو اس کی جھوٹی خدائی کو نہیں مانتا ہے، زندے انسان کے لیے قبر کھودی جاتی ہے اور زندے انسان کو قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر لوہے کے کھیلے ڈالے جاتے ہیں. آپ قرآن کا مطالعہ کرو. رب فرماتا علم ترى كيف ربك بعاد ارم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فاكثروا فيها الفساد فصب ربك عليهم صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. مولا فرماتا محبوب تم نے نہیں دیکھا اللہ نے عاد ارم کو کتنا قداور پیدا کیا تھا. 550 فٹ کے لمبے انسان جب خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور نبی کے احکام کی دادرسی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے قہر آتا ہے، قہر میں گرفتار ہوتے ہیں. مولا فرماتا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کی بستی جس کے اندر بڑی بڑی شاندار محلیں بنانے والے، پتھروں کو توڑ کر اچھے اچھے محل بنانے والے، جب خدا کے پیغمبر صالح کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی اونٹنی کو کاٹتے تو خدا کا عذاب آ جاتا ہے. آگے رب فرماتا فرعون ذی الاوتاد، چومیخے کرنے والا فرعون، یہاں تک ان کی بیوی حضرت آسیہ 40 سال اس کے محل میں، اس کو پتہ نہیں کہ یہ مومن ہو چکی ہے. ایک دن اس کے ہاتھ سے برتن گرتا ہے، اس کے زبان سے نکلتا یا اللہ. فرعون سن لیتا ہے، کہنے لگا اے آسیہ میرے گھر میں کس کا نام لے رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے اللہ کا نام لے رہی ہوں. تو کہا کہ میں تیرا خدا نہیں. کہا نہیں تو میرا خدا نہیں ہے. تو خدا کون؟ کہ رب اس کو کہتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ کو پیدا کیا. کہ اس دشمن کا نام میری محل میں لیتی ہو؟ کہ تجھے پتا نہیں جو مجھے نہیں مانتا اس کا حشر کیا کرتا ہوں؟ کہ سب مجھے پتا ہے. چند دن تک سمجھایا. جب اللہ کی بندی کے ذہن سے ان کے دل سے ایمان نہ نکلا، جیسے میرے عزیز نے بیان کیا نا حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں، جب ایمان کی لذت، ایمان کا پھیلاؤ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی تراوت بندے مومن کے دل میں رگ میں سرایت کر جاتی ہے. آرے چلے تو چلے، طوفان آئے تو آئے،
لیکن رب کی قسم وہ بندہ کبھی ایمان کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کے پاؤں سواد کے اندر کبھی کوئی جنب، کبھی کوئی لغزش نہیں آتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہے کہ تڑکے کے اندر اس کے لیے قبر کھودو، میدان کے اندر قبر کھودی جاتی ہے، زندہ حضرت آسیہ کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور ہاتھوں اور پاؤں کے اندر لوہے کے کھیلے ڈالے جاتے ہیں۔ عذاب ہوتا رہا، عذاب ہوتا رہا، جب تک خدا کی بندی سے صبر ہوتا رہا، صبر کرتی رہی، اور آخری جب موڑ آیا ہاتھ اٹھا کر عرض کرتی ہے رب ابلی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین۔ اے مولا میرے لیے تیرے پاس جنت میں محل بنا۔ تفسیروں کو اٹھاؤ، رب قدیر کا حکم ہوتا ہے ملک جبریل کو، ملک جبریل کے ساتھ ملک الموت ہے کہ روح قبض کر لے، روح قبض کرتے ہی سیدھے جنت میں اس کو داخل کر دے۔ ندائے ربی آتی ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارے اے آسیہ تو فرعون کی بیوی، لیکن جب نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے تو اللہ نے اہل ایمان کے لیے ان کا مثال قرآن میں عطا فرمایا۔ اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا ذکر بھی مولا قرآن میں بھلائی سے بیان کرتا ہے۔ نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ بھلے کی صحبت انسان کو بھلا کر دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کو، جس کا نام ہے داتا عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار پاک پاکستان پنجاب میں ایک مشہور شہر لاہور، ان کے اندر مزار پاک ہے جس کو داتا علی حجویری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب خواجہ اعظم ان کی بارگاہ میں پہنچے اور پائنتی کی طرف بیٹھ کر 40 دن کا مخصوص چلہ ادا کرتے ہیں، اور پھر خواجہ کو داتا سے کیا ملا وہ داتا جانے اور خواجہ جانے۔ جب وہ فیض حاصل کر کے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، آج بھی چلے غریب نواز کے اس نام سے آج ان کا چلہ سلامت ہے، جن کو چلے غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور وہ تاریخی بیت آج بھی ان کے مزار کے اوپر اس کے چلے پر لکھا ہوا ہے، گنج و بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ پوچھا کسی نے حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انسان کا نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ بھئی کپڑا تو صابن سے پاک ہو سکتا ہے نا، بھئی کپڑا صابن سے صاف ہو سکتا ہے، یہ انسان کے اندر والا جو نفس ہے وہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ دھونے سے صاف نہیں ہوتا۔ توجہ ادھر کریں، آرام سے چائے پیتے رہو، توجہ میری طرف کرو، تاکہ دو ایک باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، پلے پڑ جائے کہ اللہ کے ولیوں کے ذکر سے ہمیں ملتا کیا ہے، ان کی صحبت سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا انسان کا نفس کیسے پاک ہوتا ہے، اور وہ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی جن کے بارے میں فرماتے تھے میں اگر ان کا زمانہ پاتا تو ان کا مرید ہو جاتا۔ ولایت جس پہ ناز کرے، کرامت جس پہ ناز کرے، شرافت جس پہ ناز کرے، سند الاولیاء سید الاصفیاء میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو مرید ہو جاتا۔ انہوں نے پوچھا انسان کا نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دو باتوں سے انسان کا نفس صاف ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہو، آخری پہر ہو، انسان اٹھ کر اپنے مولا کو تہجد کی شکل میں یاد کرے، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کھلا ہے دروازہ، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیاں آن جگاوے۔ آدھی رات کا وقت ہو، آخری پہر ہو، اللہ تعالیٰ کی مخصوص رحمت آسمان دنیا پہ نزول کرتی ہے۔ رب قدیر کے محبوب فرماتے ینزل ربنا تبارک و تعالی
कुल्ल लैलतिन समाई दुनिया ही न यबका सुलसुल आखिर, जब रात का आखिरी पहर होता है तो अल्लाह की मखसूस रहमत आसमान दुनिया पे नाजिल होती है और सुबह सादिक तक पुकार के ये कहती है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मुझसे माफी मांगने वाला जिसको मैं माफ कर दूं, है कोई मुझसे रिज़्क की तलब करने वाला जिसको मैं रिज़्क अता कर दूं। मिल्लत बैजा के लंबरदारों, दीन हनीफ के पासबानों, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीवानों, औलिया अल्लाह को दिल से मानने वालों, उठो, निगाहों का काफिला निगाहों से ओझल नहीं है। रहमत खुदाबंदी तुम्हारे दिलों के दरवाजों पे दस्तक दे रही है कोई खुदा की राह में आने वाला, है कोई बख्शिश की तमन्ना करने वाला। अब ये उन लोगों से पूछो जो उठकर खुदा को रात में याद करते हैं। कोई शायर यूं बयान करता है, रात पवेते बेदर्दानु नींद प्यारी आवे, बेदर्द मजे से सो जाते हैं जिनके दिल में मौला का दर्द होता है, मौला के लिए दर्द होता है, जिनके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा के नगमे होते हैं, अपने सीने के अंदर इश्क इलाही के जो चराग जलाते हैं। डॉक्टर इकबाल उनके लिए बारे फरमाते हैं, नहीं है तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह बेदार होती जब नौजवानों में, नजर आती उनको अपनी मंजिल आसमानों में। को उकाबी रूह को बेदार तो कर, मोहब्बत मुस्तफा को सीने में जला तो सही। यही मोहब्बत लेकर जब तू कब्र में पहुंचे तो इमाम अहले सुन्नत यूं फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शहे का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले। मोहब्बत मुस्तफा का नगमा लेकर इंसान जब कब्र में जाता है तो कब्र की तारीकी उजाले में तब्दील हो जाती है, नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और फिर कयामत में सिपाहियों की तरफ फरिश्ते तुझे तलाश करें। लेकिन उनके बारे में फरमाते, ढूंढा ही करें सदरे कयामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन से बंधा हो। अब वो आगे जब सिपाहियों की तरह तलाश करेंगे तो फरमाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर रहे मेरे गले में पट्टा तेरा, कि हम निशानी वाले हैं, हमारे गर्दनों के अंदर निशानी का पट्टा है। बेनिशानी वाला जो पट्टा होता है, बेनिशानी वाला कुत्ता होता वही मरता है, जिसके गले के अंदर हुकूमत का पट्टा होता उसका बाल बेका नहीं होता है। तो निशानी वाले बनो, अल्लाह से सच्ची उल्फत और मोहब्बत रखो। तो फरमाते हैं कि दो बातों से इंसान का नफ्स पाक होता है। आधी रात का वक्त हो, इंसान उठे और अल्लाह को याद करे तहज्जुद की शक्ल में, तो फरमाते ये बात थोड़ी मुश्किल है। अब क्यों कि हर कोई इंसान तो तहज्जुद नहीं पढ़ सकता है ना। अब अगर मैं कहूँ हाथ उठाओ तो हर कोई तो हाथ गरीब नहीं उठाएगा ना। है अल्लाह के बंदे पढ़ने वाले, है खुदा की बंदियां पढ़ने वाली, मैं इनकार नहीं करता हूँ। दुनिया सोती उठकर अपने मौला को याद करते, क्यों? उस नमाज का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से, क्यों? वो फर्ज तो नहीं है ना, वो तहज्जुद महबूब खुदा पर फर्ज थी और हमारे लिए सुन्नत किफाया है। उस वक्त में बंदा छुप कर रात को जो तन्हाई में खुदा के बारगाह में सजदा करता है, उसका आंसू जमीन पर गिरे, उस आंसू की कदर आका दो जहां फरमाते हैं कि कल गुनहगार के आंख का आंसू कयामत में शहीद के खून के साथ तोला जाएगा। ये आंसू अल्लाह को कितना पसंद है, ये कतरा खुदा को कितना पसंद है। तो फरमाते ये हर किसी से नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर फरमाते दूसरा काम इससे ज्यादा आसान है। का कौन सा काम? का किसी अल्लाह वाले की नजर हो जाए, नजर नजर से मिले, सीना सीने से मिले, देर नहीं होती। क्यों? न किताबों से न कॉलेज के दर से होता है पैदा, दीन होता ये बुजुर्गों की नजर से पैदा। फिर आप एक तहकीक के लिए वाकया बयान करते हजरत इब्राहिम बिन अदम के हवाले से। अब वो लंबा चौड़ा मुझे वाकया पेश नहीं करना है। सल्तनत बुखारा को छोड़कर जब खुदा का बंदा चला सूए हरम, हर 2 कदम पर वो 2 रकात नफल पढ़कर 16 साल के अंदर वो खुदा के मुकद्दस घर पहुंचता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम सफर करते 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 हिजाज के करीब पहुंचे तो हजरत इब्राहिम बिन अदम से एक फरिश्ते ने मुलाकात की। भाई हर किसी से फरिश्ता मुलाकात तो नहीं कर सकता,
جو اہل اللہ ہے تو ان سے اللہ کے فرشتے ملاقات کرتے ہیں. ابھی میرے عزیز نے قرآن کریم کی آیت پڑھی نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ثابت قدم رہتا ہے, اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے اتار کر ان کو بشارتیں دیتے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, دنیا کا خوف مت کر, آخرت کا غم مت کر, وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, تمہیں اس جنت کا وعدہ ہے جس کا تم سے, اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. کیوں؟ بندہ جب خدا کا ہو جاتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے. رب فرماتا لہم ما یشاؤون عند ربہم وذالک جزاء المحسنین, اللہ ان کے لیے وہ عطا کرتا جو چاہتے ہیں. اے مولا چاہت تو تیری ہے, قرآن میں تو یوں فرمانے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے, رب چاہتا وہ ہوتا ہے. اور یا مولا فرماتا لہم ما یشاؤون عند ربہم, وہ چاہتے ہیں مولا ان کو عطا کر دیتا ہے. ہاں سب کی چاہت برابر نہیں ہے, جو اپنی چاہت کو خدا کی چاہت میں فنا کر دے, جو اپنی لذتوں کو اللہ کی راہ میں فنا کر دے, جو انانیت کے پردوں کو توڑ دے, مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب اپنی چاہت کو خدا کی چاہت میں فنا کر دے اب اس کو بقا مل جاتی ہے, اب وہ بندہ نہیں اس کا بندہ ہو جاتا ہے, عبد نہیں عبد ہو جاتا ہے, محب نہیں محبوب ہو جاتا ہے, طالب نہیں مطلوب ہو جاتا ہے, سالک نہیں مسلوک ہو جاتا ہے, مرید نہیں مراد ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو انانیت کے پردے سارے ختم ہو جاتے ہیں. رب قدیر کی ندا آتی ہے اس اللہ کی طرف سے, خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے, وہ اپنی رضا کو مولا کی رضا میں گم کر دیتا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم سے فرشتے نے ملاقات کی, حضرت ابراہیم سے سلام و کلام ہوا, فرشتے کے ہاتھوں میں بڑا دفتر تھا. حضرت ابراہیم نے کہا فرشتے اللہ کی رحمت کو لے کر تو آیا ہے, اس دفتر میں کیا ہے؟ کہ خدا کے دوستوں کے نام ہے. کہ ذرا فہرست تو مجھے بتاؤ. کہ حضور کے صحابی انس بن مالک کا نام ہے, ان کے شاگرد حضرت ثابت بنانی کا نام ہے, حضرت حسن بصری کا نام ہے, حبیب اجمی کا نام ہے, بشر الحافی کا نام ہے, سری سقطی کا نام ہے, معروف کرخی کا نام ہے, حضرت جنید بغدادی کا نام ہے, سید الطائفہ کا نام ہے, سلطان العارفین بایزید بستامی کا نام ہے. کئی نام گنے. ابراہیم ادم نے کہا اس میں میرا نام ہے کہ آپ کا نام نہیں ہے؟ تو خدا کے بندے نے عرض کی کہ فرشتے جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو اتنا عرض رب کی بارگاہ میں کہہ دینا کہ ابراہیم اس لائق نہیں ہے کہ خدا کے دوستوں کی لسٹ میں نام ہو, لیکن جب میں نکلا اللہ کے رضا کی خاطر تو خدا کے دوستوں سے محبت کر کے نکلا ہوں, تو خدا کی دوستوں کی محبت کی لسٹ میں میرا نام آ جائے تو ظاہر قسمت. یہ کہنا تھا فرشتے پہ الہام آتا ہے, وہی نبی پہ آتی ہے, اللہ کے پیغمبر کے سوا باقی اور بندوں پر اور فرشتوں پر اللہ کے نیک بند الہام آیا فرشتے پر. ابراہیم سے کہہ دو اب اللہ نے خدا سے محبت کرنے والوں کی لسٹ میں نہیں, خود خدا نے اپنے دوستوں کی لسٹ میں تیرا نام لکھ دیا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, رب قرآن میں فرماتا ان کی راہ میں لگ جا جو خدا سے جڑ چکے ہیں. اگر تو اہل اللہ سے دامن وابستہ کرے تو اہل اللہ تمہیں اللہ سے ملا دیں گے. اس آیت پاک میں مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو تلاش کرو. اب میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں کہ وسیلہ کیا ہے تو اپنی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں, ہر کوئی آنکھیں راہ دے میں بھی آنکھاں راہ دے, بن مرشد نو راہ نہیں ملدی مروسی وچ راہ دے. کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو کہ نہیں؟ بھئی نماز تو بندہ خدا کے لیے پڑھتا ہے نا, عبادت میں اللہ کے سوا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں. عبادت تو خدا کے لیے, سجدہ خدا کے لیے ہے نا, اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں.
عبادت میں کوئی اور شریک نہیں. رب فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرتا ہے، باقی چاہے اپنے فضل سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. بندہ نماز خدا کے لیے پڑھتا ہے، لیکن رب فرماتا حدیث قدسی میں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز میرے اور بندوں کے درمیان تقسیم کر لی. جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، رب فرماتا ہے حمدنی عبدی، بندے نے میری تعریف بیان کی. جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم تو رب فرماتا ہے عظمنی عبدی، بندے نے میری عظمت بیان کی. جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، رب فرماتا مجدنی عبدی، بندے نے میری بڑائی بیان کی. اب مالک یوم الدین کے بعد کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں عبادت تیری کرتا ہوں، مخصوص مدد تجھ سے طلب کرتا ہوں. رب فرماتا ھذا لی، یہاں تک میرے لیے، والعبد ما سأل، اور آگے میرے بندے کے لیے مانگ، مولا میں مانگ نہیں سکتا ہوں. رب فرماتا مانگنے کا ڈھنگ تجھے عطا کرتا ہوں، مانگنے سے پہلے تو تعریف کر. اب بندے نے تعریف کی خدا کے بتائے ہوئے حکم پر، الحمدللہ رب العالم سے لے کر مالک یوم الدین تک خدا کی تعریف کی. ہم جب کسی دروازے پہ سائل بن کر جاتے ہیں تو گالیاں نہیں دیتے، اپنے انداز سے دروازے کا خیر مانگتے ہیں، پھر کشتہ پھیلا کر کہتے ہیں ہمیں اللہ کے راہ میں کچھ دے دو. تو بندہ جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، خدا کی عظمت بیان کر کے کہتا ہے مولا حمد کا لائق تو، ہاں بزرگی کا لائق تو، جس کی یہ شان ہے عبادت اس کی جاتی ہے. اب رب راضی ہوتا ہے، بندہ تو نے مجھے راضی کر دیا، اب بندہ تو مانگ. مولا میں مانگوں کیسے؟ اب یوں مانگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر مجھے چلا کہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہے. اے مولا تیرا انعام کس پر ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار گروہوں کو اللہ نے تقسیم کیا. انبیاء پر بھی انعام ہے، صدیقین پر بھی انعام ہے، شہیدوں پر بھی انعام ہے، ولیوں پر بھی انعام ہے. اور یہ وہ راستہ ہے، بندہ ہر نماز میں ان کا راستہ مانگتا ہے. بندوں کا راستہ مانگنا یہ اللہ قرآن میں ہمیں حکم دیتا ہے. اب محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اپنی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں، ہر کوئی آنکھیں راہ دے، میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی، مروسی وچ راہ دے. اس راستے کو طے کرنا ہے تو مرشد کو تو تلاش کر. کا وسیلے سے مراد کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قرآن میں جب وسیلہ آیا اس وسیلے عظمیٰ سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور باقی محبوب خدا کے جب نائب سب نائب ہیں، مصطفیٰ کے صدقے میں ساری کائنات کو خیر ملتا ہے. اس لیے فرماتے واللہ یوتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. عزیز محترم بیٹھے ہیں، زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے. واللہ کے بعد جو لفظ آتا یوتی یہ فعل ہے، فعل کے اندر دوام نہیں ہے. آپ یوں سمجھو کہ یوتی اللہ عطا کرتا ہے، اس کا جواب اسم سے آتا ہے، اسم میں دوام پایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ان آیا، ان کے بعد لفظ ما آیا، اس نے اپنا عمل یہاں بند کر دیا حسر و قصر کے اعتبار سے. واللہ یوتی عطائیں تو خدا نے میری جھولی میں ڈال دی، اب قیامت کے صبح تک اس عطاؤں کو کوئی بانٹنے والی ذات حضرت مصطفیٰ کی ہے. انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ان کا کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، قصرتنا تک اس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں. تو فرماتے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو. لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو قرآن کریم نے ہمیں ذہن دیا کہ اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنا یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے. سچائی سے ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، انشاءاللہ ان کی صحبت یہاں بھی کام آئے گی اور ان کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی. اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح صحیح کرنی ہے، تو پھر اہل اللہ کے دامن
दामन से जुड़ जाओ। रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान भी खजाना है, तकवा भी एक खजाना है। इन दोनों खजानों को अगर सलामत रखना है तो फिर अहलुल्लाह के दामन से वाबिता हो जाओ। इंशाअल्लाह ईमान भी सलामत, तकवा भी सलामत। चोर उस घर में चोरी करता है जिसमें खजाना देखता है, शैतान उस दिल पे हमला करता जिस दिल में खजाना ईमान और तकवा का देखता है। उस दिल पे ईमान डाका डालने की कोशिश करता है। तो इंसान अगर खैर चाहे, दुनिया और आखिरत की भलाई चाहे, तो अहलुल्लाह के दामन से वाबिस्ता हो जाए। इंशाअल्लाह उसका ईमान भी सलामत रहेगा, उसकी तकवा भी सलामत रहेगी। वक्त की किल्लत है, इस वजह से मैं मजीद गुफ्तगू नहीं कर सकता हूँ। मुझे सफ़र करके सुबह को इंशाअल्लाह जोधपुर पहुँचना है। अजीज़ मोहतरम को सफ़र करके लोनी शरीफ के करीब पहुँचना है, वहाँ भी सुबह को प्रोग्राम है। इस वजह से ये पहला मौका है हमारे अजीज़ रब्बानी ने और उनके दोस्तों अहबाब ने जो प्रोग्राम रखा है। इंशाअल्लाह इब्तिदा हो चुकी है, अब इस इब्तिदा को आप कायम रखना। हम आपसे वादा करते इंशाअल्लाह आइंदा अगर ऐसा मौका हो तो फिर इससे ज़्यादा आप हजरात हाजिर हो और ज़्यादा वक्त लेकर आप आए। इंशाअल्लाह रही ज़िंदगी रही किस्मत तो फिर मिलेंगे। रब्बे कदीर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हम में गुलशन तेरा आबाद रहे। अबर अजीज़ मोहतरम अपने मखसूस अंदाज में जितना वक्त उनके पास है वो बयान करेंगे, सलात व सलाम होगा। मैं 5-7 मिनट के अंदर रवाना होता हूँ, मुझे आगे बस पकड़नी है, इस वजह से आप मुझे माफ़ करना। इत्तफाक ऐसा होता है कि ये मेरे साथी हैं, हमेशा मुझसे पहले बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कभी ऐसा होता मुझे बड़ा कहते हैं कि आप बड़े हो, इस वजह से मैं पहले बोल लेता हूं, लेकिन आज मैंने उल्टा मसला करके मैं वक्त की किल्लत को देकर पहले थोड़ा बहुत बोल गया। अब ये बाद में बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इनके बयान को मोहब्बत से तवज्जो से सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर साथ देंगे। जितना वक्त उनके पास है उतने वक्त में अपने अंदाज से बोलेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने उस्ताद मोहतरम का नूरानी इरफानी बयान समाअत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म और इनकी फैज़ान इल्म से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आप तशरीफ़ रखिए बेदारी के साथ, तवज्जो के साथ। जो इधर उधर घूम रहे हैं या उठ रहे हैं उनसे भी गुजारिश है बराए मेहरबानी अभी एक खिताब नायाब और सुनना है इंशाअल्लाह। वो तकरीर नहीं बल्कि वो नूर हिदायत होता है, वो इश्क रसूल का जाम होता है, मोहब्बत रसूल की वो लजीज बातें होती हैं जो हज़ारों दिलों को हज़रत का दीवाना बना देती हैं। जहाँ पर भी इनके कदम पड़ जाते हैं वो खित्ते ज़मीन मोहब्बत रसूल में रंग जाता है। इंशाअल्लाह अभी उस्ताद मोहतरम शेखुल तफसीर, माहिर वाज़ बयान, मुकर्रिर शीरी बयान हज़रत अल्लामा अलहाज कातिब अहमद साहब अकबरी का खिताब हम सुनेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी ज़बान में है, तेरी तकरीर तबए यार को बेचैन करती है। सबब यह है कि तू वही कहता है जो दिल पे गुजरती है। इनकी बातें चाहे तदरीस के सिलसिले में हो, चाहे तालीम के सिलसिले में हो, चाहे तरबियत के लिए हो या तकरीर की सूरत में हो, जब भी बोलते हैं ज़बानें दिलों को छू लेती हैं और दिलों पर तासीर का तीर बन करके चुभ जाती हैं। इसलिए मैं इस शेर के साथ हजरत को मदू करता हूँ कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन तो एक तरफ चरखे कुहन काँप रहा है। शर्त है मोमिन जब बोले तो यही बोले, ये सर कट जाए या रह जाए जो हक है वही बोले। हौसला तो जरा देखो बिलाल हबशी का, जो गरम गरम रेत पर भी नबी नबी बोले। और यूं तो मुख्तलिफ जमाअतों के मौलवी बोले, लेकिन नजदियत की तह उखड़े जब बरेलवी बोले। कह सुभान अल्लाह। मेरे कहने पर सुभान अल्लाह बोलोगे
تو صرف زبان کا تھوک خرچ ہوگا، ملے گا کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اپنے دل سے بولے سبحان اللہ. اور یہ سبحان اللہ بولنا نہیں ہوتا، جب بھی حضور کا نام آئے، میرے آقا نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ. بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ علیہ وسلم. بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے سروں کے نذرانے پیش کر دیے، دل جگر گردے نکال کر پیش کر دیے، زندگیاں قربان کر دی، مال و متاع اور جائیداد قربان کر دی. لوگوں نے اپنے وطن تن من دھن کی قربانیاں دے دی، اور ہم وہ کنجوس ہیں کہ اس میں گرامی آنے پر درود پاک تک نہیں پڑھ سکتے. جب بھی خطاب میں محفل میں حضور کا نام لیا جائے تو مچل کے پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑے ہی ادب و احترام سے استاد محترم کو دعوت خطابت پیش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے نورانی عرفانی روحانی بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا.
جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی، گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، اور وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکیں، وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکیں، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، اور نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور دارا او سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا او سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اور عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، ہاتھ کچھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، ہاتھ کچھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار زینت اسٹیج علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ اور ہم اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بیانات تو الحمدللہ جن کی ضرورت تھی وہ ہو چکے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے لحاظ سے جہاں تک میرا خیال ہے کوئی کمی نہیں رہی، اور ویسے بھی آپ حضرات بھی اس چیز سے واقف ہیں، اور علماء کرام تو واقف ہیں ہی، یہ اسٹیج جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک اصول ہے، جیسے ہر چیز کے لیے قواعد ضوابط ہوتے ہیں، اسٹیج کا بھی ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ اس میں اول آخر کی بات نہیں ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں جو بھی آتا ہے وہ دعا کے لیے آتا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اور اسٹیج چاہے جتنا ہو، اور وقت بھلے پوری رات کا ہو یا کم ہو، لیکن آخر میں جو بھی آتا ہے وہ خطاب یا تقریر کے لیے نہیں، وہ آتا ہے دعا کے لیے۔ اور اگر وہ جو دعا کے لیے آیا ہے وہ بھی تقریر کرنے بیٹھے تو پھر یعنی آئندہ آنے میں لوگوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں، میں انشاءاللہ یہاں بیٹھا تو دعا کے لیے ہوں، لیکن
چند مفید باتیں آپ کی خدمت میں جو وقت میرے پاس ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے عرض کر دوں، لیکن جب میں ایک بات عرض کروں گا تو حیرت آپ کو بھی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ آج میں وہ کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں جو سب کچھ آپ جانتے ہیں. یعنی آپ سے میری مراد اب میرے معزز سامعین جو سامنے بیٹھے ہیں، جو مجھے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، میں انہیں نہیں دیکھ رہا ہوں. مجھے صرف اتنا ہی یعنی علم ہے کہ کوئی بیٹھا ہے. کون بیٹھا ہے یہ علم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روشنی میں ہیں اور آپ اندھیرے میں ہیں. اس وقت حال یہ ہے کہ ہم سب روشنی میں اور آپ اندھیرے میں ہیں. اللہ اندھیرے سے بچائے، لیکن یہ اس وقت جو حال ہے، اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر ایک لائٹ کو آپ کی طرف گھما دیا جاتا تو محفل کی رونق میں اور اضافہ ہو جاتا. اور یہ بھی اسٹیج کے قواعد میں سے ہے. ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، یہ برابری ہونی چاہیے. روشنی ادھر ہے تو روشنی ادھر بھی ہو. اب مجھے کیا معلوم کون سو رہا ہے کہ کون جاگ رہا ہے. اور جب تک بولنے والے پر یہ بات عیاں نہ ہو کہ سامنے والے کا تأثر، تب تک وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا. چاہے جتنا ماہر ہو، قادر علی الکلام اور اسٹیج کا دھنی کیوں نہ ہو، لیکن بغیر تأثر کے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا. تو اب یہاں آپ کے تأثرات سے تو میں واقف ہو ہی نہیں سکتا. اور تأثر ملتا ہے چہرے سے، کیونکہ کتاب ہے اور یہ کتاب پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے. تو میں بڑے اختصار سے وہ بات عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا نا حیرت آپ کو بھی ہوگی. نہیں، وہ بات عرض کر رہا ہوں جو مجھے مکمل یقین ہے کہ سب جانتے ہیں. اس وقت کوئی مجھ سے پوچھنے کا تو یعنی ارادہ بھی نہیں اور ہمت بھی نہیں کر پائے گا. لیکن اگر کسی کو اجازت دی جائے اور وہ پوچھے تو وہ کہے گا تو اگر ہم جانتے ہیں تو پھر آپ کیوں بیان کرتے ہیں. یعنی آپ سب جانتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پھر کیوں بیان کرتے ہیں. تو اس کا بھی میرے پاس جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ کبھی کبھار جاننے والا جو ہے وہ افکار کا جب حملہ ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے. یعنی جانتے ہیں لیکن زیادہ تر جو جانتے ہیں اسے بھول جاتے ہیں. اور جب بھولتے ہیں تو پھر ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ پھر سے یاد دلائیں. تو یاد دہانی کے لیے، یعنی یہ کوئی وعظ نصیحت خود خطاب، یہ کوئی پر مغز اور ولولہ انگیز یہ تقریر یا خطاب نہیں ہے، بلکہ جو آپ جانتے ہیں اور جو یاد ہے تو صدہا مبارک. اگر بھول گئے ہیں تو ذرا آج یاد فرما لیں. اور یہ ہے کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ میں نے بڑی مشہور آیت پڑھی ہے. بس اسی آیت کی روشنی میں اب میں آپ کو جو جانتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں. اس محفل میں برکت ہو، رحمت برسے، اس لیے میں اپنی بات سنانے کے لیے ایک حدیث پاک کا سہارا لوں گا. اور ظاہر بات ہے حدیث مقبول ہے، اور حدیث پاک جہاں بھی بیان کی جاتی ہے یقیناً رحمت برستی اور برکتیں بھی بالکل. لیکن اس سے پہلے بڑے اختصار سے تھوڑی سی توجہ فرمائیں. میں تمہید کے طور پہ بالکل چند کلمات عرض کرنے جا رہا ہوں. ہے تو تمہید، اور کبھی کبھار وقت رہتا ہے تو یہی تمہید تقریر بن جاتی ہے. لیکن نہیں، آج تمہید کو تقریر نہیں بنائیں گے بلکہ تمہید کے طور پہ. اور آپ حضرات اگر واقف ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر عرض کر دوں. میری عادت ہے، اور ہر آدمی اپنی عادت سے مجبور ہے. میں سوال کیا کرتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے. یعنی میں سامعین سے سوال کرتا ہوں، اور ظاہر بات ہے سوال تو اسی سے کیا جاتا ہے جو جانتا ہو. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں نا، آپ جانتے ہیں اس لیے دیکھیں حسن ظن تو دیکھیں آپ، حسن ظن. یعنی میں تو یہی جانتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں. تو سوال سنیے. سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ خالق
اور باقی سب تو مخلوق، زمین والے بھی ہیں، آسمان والے بھی ہیں، سب مخلوق ہے۔ اور اسی مخلوق کے بارے میں ایک بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں، 18,000 عالم، 18,000 عالم۔ اب یہ مخلوق ہے کوئی جو سمجھ سکے؟ اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم دیا، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اور باقی تو وہی سمجھتے ہیں جو انہوں نے سمجھایا۔ تو 18,000 عالم یہ اللہ کی مخلوق ہے، سب کو رب نے پیدا کیا۔ اس ساری مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں افضل کون؟ ساری مخلوق میں افضل نہیں سمجھے بھلا؟ اب اس کا معنی سمجھانے کے لیے یہی تو کریں گے، یعنی بہتر، اچھا، فضل والا، کمال والا، برتری والا، اعلیٰ، عزت والا، جو بھی معنی کریں۔ 18,000 عالم میں افضل کون؟ شرف والا کون؟ کرامت والا کون؟ تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بول نہیں رہے لیکن جانتے ہیں، کیونکہ کئی بار سنا ہے، اور سنا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پہ فخر کریں، لیکن فخر نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن ہے حقیقت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں افضل، اور افضل ہی نہیں، احسن، دونوں باتیں۔ شرف والا، کرامت والا ہے تو کون ہے؟ انسان۔ اب آپ ذرا کبھی اس بات پہ غور تو کر لیا کریں نا، یعنی ساری مخلوق میں افضل انسان ہے، اور یہ اس پہ شاہد قرآن ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی انسان کی فضیلت اور اس کے شرف کو بیان کرتے ہوئے، لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد آدم کو ہم نے کرامت عطا فرمائی۔ یہ کرامت جو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی کرامت ہے، جیسے اولیاء اللہ دکھاتے ہیں، ہوا میں اڑنا، پانی پہ تیرنا، آگ میں نہ جلنا، یہ بھی کرامت ہے، لیکن اصل معنی اس کا عزت ہے، یعنی عزت والا ہے یہ انسان، اور یہ احسن ہے یہ انسان، شرف والا، بزرگی والا۔ تو ساری مخلوق میں جو افضل ہے، تو اس افضل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ پھر کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا نا۔ انسان بھی جب کسی چیز کو بناتا ہے تو بیکار تو نہیں بناتا، اور اللہ تعالیٰ نے تو کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ اور ظاہر بات ہے جب سب سے افضل ہے تو اس کے لیے جو کار ہوگا وہ بھی سب سے افضل ہی ہوگا، یعنی اس کی تخلیق کا مقصد بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا، اونچے سے اونچا ہوگا۔ ہر چیز رب نے پیدا فرمائی، کوئی نہ کوئی مقصد۔ اب ایک ایک چیز کے پیچھے کیا مقصد ہے یہ تو کوئی جاننا چاہے تو خود کوشش کرے، لیکن انسان اشرف ہے، کرامت والا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مقصد کیا آپ نہیں جانتے؟ کبھی نہیں سنا کیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اب اور آسان کر دوں، یہ تو ویسے نہیں تو جمعے کے خطبے میں تو بار بار علماء اکرام اس کو دہراتے ہیں، اور پھر اس پر قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہی تو جواب ہے، یعنی اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس کے لیے؟ یہ قرآن ہے یا نہیں؟ اور یہ جواب کس نے دیا ہے؟ خود پروردگار عالم نے، بنانے والی ذات نے۔ اب جو چیز جو بنا ہے وہی بتا سکتا ہے نہیں یہ کس کے لیے ہے۔ اور آج تو یہ سمجھنا اور آسان ہے، ہم موبائل بھی خریدتے ہیں تو ساتھ میں کتابچہ ہوتا ہے، اور اس کتابچے میں اس کے استعمال کا سارا ڈھنگ، اور اگر یوں کریں گے تو نفع، یوں تو نقصان، پھر یہ خراب بھی ہو سکتا ہے، بگڑ بھی سکتا ہے، کئی اس میں طریقے بتائے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا کتابچہ، اور انسان کو رب نے بنایا اشرف، تو کتابچے سے کام نہیں چلنا تھا تو 30 پارے اتار دیے،
اور انہی 30 پاروں میں یہ جواب ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا تو انسان ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. اچھا، انسان چونکہ ایک چیز کا نام نہیں ہے، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے. اور وہ 2 چیزیں جو ہیں میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اور یہاں پر آیت مقدسہ کی تفسیر بھی جو مفسرین نے کی ہے، ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے. امام فخر الدین رازی اس کا ترجمہ عبادت کا نہیں لکھتے ہیں. اب تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کے نیچے امام فخر الدین رازی نے لکھا الا لیعرفون. اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ رب نے فرمایا کائنات ساری میں نے بنائی، لیکن انسان کو اشرف اس لیے بنایا تاکہ یہ انسان رب نے فرمایا مجھے پہچانے. یہ انسان رب نے فرمایا مجھے پہچانے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب جواب 2 بنے، ایک وہ جو بڑا مشہور ہے اور ایک یہ جو اہل معرفت جانتے ہیں، اہل دل جانتے ہیں، جو اللہ والے ہیں وہی جانتے ہیں، اور جن کی توجہ دل کی طرف ہے وہ جانتے ہیں، اور جو صرف باہر ہی میں اتنے مصروف ہیں کہ اندر سے کوئی سروکار نہیں، تو وہ کیا سمجھیں؟ دل ہے صاحب، اندر بھی ایک دنیا ہے، اور یہ معاملہ معرفت کا اندر سے ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ 2 ترجمے ہوئے. انسان اور جن کو رب نے فرمایا نہ پیدا کیا میں نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، معنی اس کی 2 ہوئی. رب نے فرمایا میں بالکل سلیس ترجمہ محاورے کا سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا میں نے جنات کو، انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے. تو اب انسان کی تخلیق کا مقصد ایک تو ہے معرفت اور دوسرا عبادت، بندگی. یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد پہلے پہچانے، پہلے، اور پھر اس کی بارگاہ میں سر رکھ دے. یہ ہے اصل مقصد. اور اس پہ اگر وضاحت میں جائیں تو وضاحت تو اتنی کی عمر بسر ہو جائے، کیونکہ معرفت والی بات ہے، اور یہ معرفت والی بات ہر جگہ سمجھانا بھی مشکل، سمجھنا بھی مشکل. اور اگر میں ایک اشارہ ہی کر دوں تو بات امید ہے کہ کچھ تو ذہن میں بات ضرور آئے گی. جب تک معرفت نہیں ہوگی تو بندگی کیا کریں گے؟ اگر کوئی کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تعلق تو پہچان ہی سے ہوتا ہے. اور پھر جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی اس کا، یعنی پہچان ہوگی اتنا ہی تعلق زیادہ ہوگا. یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے. تو اس میں بندگی سے پہلے پہچان ہے، یعنی یہ اپنے رب کو. اچھا یہاں اجازت دیں تو ایک بات عرض کرتا چلو. آج جو ہمارے معاشرے میں برائیاں گھسی اور ہمارے اوپر یہ جو غفلت کے دبیز پردے چھا گئے، اور یہ ہر وقت ہم جو غفلت میں ہیں، اس کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معرفت میں کمی آ گئی. اگر بندہ رب کو پہچانتا ہوتا تو بے نمازی نہ ہوتا. اگر پہچانتا تو، اور جو پہچاننے والے تھے نا ان کی ایک اثر گئی تھی تو رو رہے تھے. یہ پہچان ہونی چاہیے کہ ہم خالق اور مالک بندے کس کے ہیں، اس کی شان کیا ہے. کوشش تو کرنی چاہیے، پہلے معرفت ہے اور اس کے بعد بندگی ہے. تو یہ ہے اصل تخلیق کا مقصد. لیکن میں آپ کو پھر یہ بھی عرض کرتا چلوں، چونکہ بات مکمل کرنی ہے اور بالکل اختصار کے ساتھ. انسان کمزور ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. معرفت بھی بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، اور عبادت بھی کوئی معمولی چیز
چیز نہیں ہے. انسان اپنے بلبوتے پہ یہ دونوں چیزیں کما حق حاصل کر بھی نہیں سکتا. نہ تو معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ کما حق بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے. پیدا کیا گیا تھا معرفت اور بندگی کے لیے، اور جب یہ ان دونوں کا حق ادا نہیں کر سکتا تو رب کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر آسانی یہ فرمائی کہ رب نے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. سلسلہ شروع ہوا، یکے بعد دیگر نبی اور رسول آتے رہے، اور ہر نبی اور رسول کی تشریف آوری کے پیچھے مقاصد جو تھے ان میں بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا میں جا کر کے اور پھر بندوں کو رب کی معرفت بھی کرائیں اور بندوں کو بارگاہ خدائی میں بندگی میں جھکا دیں. یہی مقصد رہا. اب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نہ جانتے ہو، میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو سب جانتے ہیں. انبیاء کیوں آئے؟ تاکہ بندوں کو رب کی معرفت کروا دیں، اور وہ معرفت ہو تو پھر وہ رب کی کیا کریں؟ عبادت اور بندگی کریں. تو نبی تشریف لاتے رہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. بڑی طویل بات ہے. اور نبی بھی کتنے آئے، تو میں کسی سے بھی پوچھوں تو میرا تو وجدان گواہی دے رہا ہے کہ میرے یہ عزیز نوجوان بوڑھے بزرگ جو بھی بیٹھے اس سوال کا جواب سب دے سکتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000. اندازہ کریں یہ تخلیق کا مقصد کتنا عظیم ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے کہ یہ بندوں کو یہ مقصد حاصل ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم ہستیاں اس تعداد میں بھیجی. 1,24,000 یا 2,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے کہ یہ بندے خدا کو پہچانیں اور خدا ہی کی بندگی کریں. اور پھر یہ بندگی ہوتی بھی رہی، معرفت بھی ہوتی رہی، اور جیسے جیسے یہ معرفت والے اور بندگی والے پھر ذرا غفلت ہوئی اور پھر اس میں کوتاہی آئی، رحمت پھر جوش میں آئی، یکے بعد دیگر نبی آتے رہے. اور پھر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سب کے آخر میں آئے نبیوں کے نبی. میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے، آپ نبیوں کے نبی ہیں، اور یہ شرف بھی اس امت کو ملا جو یہ کہہ سکے کہ میرا نبی نبیوں کا نبی ہے. کتنا بڑا شرف ہے. اور جو نبی آرزویں کرتے رہے وہ نہ کہہ سکے، اور اس نے کہہ دیا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، ہمارا نبی. اگر صرف اسی پر نظر رہے تو پھر کوئی غدار ہو نہیں سکتا، ہر حال میں وفاداری ہو. تو میرے آقا تشریف لائے، اور شان کیا، ختم المرسلین، یعنی ختم نبوت. اور یہ ایمان ہونا چاہیے، اور ہے اہل سنت والجماعت، یعنی نبوت کا دروازہ بند. اب کوئی نبی، اچھا جب نبی نہیں آئے گا تو کتاب آئے گی، اور جب کتاب نہیں آئے گی، نبی نہیں آئے گا تو کوئی نیا دین آئے گا. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں وہی باتیں سب جانتے ہیں کہ نہیں. حقیقت میں میں یہ مبالغہ نہیں، حقیقت میں سب جانتے ہیں. یہ نہیں کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یا بات بنانے کے لیے نہیں، حقیقت میں جانتے ہیں. ہر مومن جانتا ہے کہ اب کوئی نبی، اب کوئی کتاب نازل، اب کوئی دین نہیں آئے گا. اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اب اگر آئے گی تو قیامت آئے گی. کیا نہیں جانتے؟ نبی نہیں آئے گا، کتاب نہیں اترے گی، نیا دین نہیں آئے گا. دین بھی یہی، کتاب بھی وہی، نبی بھی وہی، لیکن آنے والی اگر چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آئے گی؟ اب قیامت پر بھی ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ بے شک قیامت آنے والی ہے، اور قیامت آئے گی تو اب دین نہیں آئے گا، اب آئے گی. اچھا قیامت آئے گی، کب آئے گی یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن میرے آقا نے جو نشانیاں بتائی وہ آ رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی نشانیاں ساری آ گئی، اور جب نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو قریب ہے. تو کبھی اس پہ غور کیا کہ اب قریب ہے؟ اور اگر یہ سمجھ میں آتا نا قریب ہے تو حال بدل جاتا. ابھی تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں نشانیاں ظاہر ہو رہی تو ہم جانتے ہیں کہ قریب ہے، لیکن یہ تو صرف ہماری معلومات ہے، علم ہے، لیکن یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو کہ قیامت قریب ہے تو پھر حال یہ نہ رہے بلکہ حال پورا بدل جائے.
पूरा बदल जाए। जैसे कि मारिफत मुकम्मल हो तो हाल बदल जाए, वैसे अगर कयामत के कुर्ब का यकीन हो तो यकीनन हाल बदल जाए। जानते जरूर हैं लेकिन यकीन में कमी है। और ये हमारी जितनी भी मालूमात है, जिसकी तरफ मैंने इशारा करके आपसे अर्ज किया था, सब जानते हैं और मैं हक जानिब हूं, सब जानते हैं, जानते जरूर हैं लेकिन यकीन में कमी है। और यकीन जब तक मुस्तहकम नहीं होगा तब तक हासिल कुछ नहीं। क्योंकि किसी दीवाने ने क्या खूब कहा, यकीन अकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। ये सब की नहीं है, ये तलवारें जो है ना ये मर्दों की हैं। जिहाद जिंदगानी में ये हैं। अब बताइए, अब यहाँ जरूरत तो इस अमर की है कि इस पर भी कुछ कहा जाए मर्दों की, तो क्या हम मर्द नहीं है? लेकिन कहने वाले ने मर्द सबको नहीं कहा है। ये जो यहां कहा ना, एक जुमला दूसरा भी बोला जाता है, मर्दाने खुदा, ये लफ्ज भी बोला जाता है। तो इस कहने वाले ने मर्द उसी को कहा है जो नफ्स को खत्म करके अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को माने, वो मर्द है। मर्द है ही वही, यानी कौन मर्द है जो इस नफ्स अम्मारा से जंग करे और जंग में ये जीते। और जीतने के लिए हथियार ये लोहे वाले काम नहीं आएंगे, हथियार ये काम आएंगे। और ये हथियार जिसने लिए और नफ्स से जंग की और फिर अगर उस नफ्स पर ये गालिब हुआ, फतह मिली, यही मर्द है और इन्हीं हथियारों से जीता है। जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैठा तो कट जाती है जंजीरें और निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये यानी वो बिल्कुल मशहूर और मारूफ बातें, मशहूर मारूफ 12 नतीजा भाई। अब देखिए, हकीकत में मेरा तो इरादा ये था कि मैं वो हदीस पढ़ता और ये उलमाए कराम तो बिल्कुल यानी इसी ताक में बैठे थे, ताक में इसलिए बैठे थे तो इन्होंने इस हदीस को कई बार सुनाया। तो वो तो इस खुशी में थे कि वही सुना रहे हैं जो हम सुनाते हैं, और अब मैं तो वहां तक अभी पहुंचा ही नहीं। लेकिन अब मैं सोचता ये हूं कि 12 बजे पे खत्म न करूं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा। और थोड़ा सा से मुराद ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, आप भी इसी में खुश हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी इसी में खुश हैं, थोड़ा सा। इसलिए मैं वही कर रहा हूं जिसमें आप खुश हो। अल्लाह सबको खुश रखे, हाँ सबको खुश रखे। बातें सिर्फ दो, मकसद दो, मारिफत और बंदगी। अब मैं एक लफ्ज बोल रहा हूं और बड़े एतमाद से, और ये उलमाए कराम भी उम्मीद रखता हूं कि मेरी तायीद करेंगे। यानी सारे नबी तशरीफ लाए, आखिर में मेरे और आपके आका तशरीफ लाए, और आकर के सब ने जो सबक पढ़ाया और सबक ने जो अपना फरीजा था उसे पूरा किया, वो यही था कि बंदों को रब की मारिफत भी करवाई और बंदगी का सलीका भी सिखाया। और मेरे आका के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन इंसान कयामत की सुबह तक रहेंगे और फितरत इंसानी जो है वो भी बदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं। इस पे गफलत फिर भी आती रहेगी और ये बेराह रवि का शिकार फिर भी होता रहेगा, और ये इसी तरह गफलत का शिकार होता रहेगा, राह से हटता रहेगा, मारिफत में भी कमी होती रहेगी और बंदगी में भी ज़ौफ़ आता रहेगा। कि नहीं होगा भाई? नबी तो नहीं आएगा, लेकिन इंसानों में ये हालात जो हैं ये होते रहेंगे, होते रहेंगे। तो यहाँ पर वो मशहूर सवाल है कि पहले यानी मेरे आका की आमद से पहले जब इंसानों का ये हाल होता था तो नबी तशरीफ लाते थे। अब मेरे आका के बाद नबी तो तशरीफ लाएगा नहीं, तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ? अब इन्हें कौन मारिफत का जाम पिलाएगा,
کون انہیں بندگی کے گر سکھائے گا؟ کون انہیں پھر جنت کا راستہ بتائے گا؟ کون انہیں پھر رب سے ڈرائے گا؟ یہ فریضہ انجام کون دے گا؟ تو میرے آقا نے اپنی ظاہری مقدس حیات میں ہی اس کے لیے انتظام فرما کے اور فرما دیا تھا گھبرانا مت، نبی تو نہیں آئیں گے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا علماء ربانیین قیامت تک آتے رہیں گے اور وہ کام وہی کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، کون کرے گا یہ کام؟ یہ لفظ تو آپ بولیں، آپ نہیں بولتے ہیں، وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں۔ آپ نہیں بولتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ نے اور ہم نے ابھی علماء کو سمجھائی نہیں ہے۔ آپ ہم ابھی یہ بھی نہ پہچان سکے کہ علماء کسے کہتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ علماء سے مراد ہم جیسے علماء نہیں، علماء سے مراد یہ آج کل علماء نہیں، بلکہ میں نے اس کے ساتھ لفظ بھی لیا علماء ربانیین، علماء ربانیین۔ اور اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضرت یہ علماء ربانیین ہیں کون، تو اس کا جواب ہے یہ ہیں کامل اولیاء اللہ، رب کے دوست ولی جو ہیں وہ ہیں علماء ربانیین۔ اور اگر اسی پہ کسی کو شک ہو تو میں آپ سے پوچھوں محی الدین علماء ربانیین تھے یا نہیں؟ معین الدین علماء ربانیین میں سے تھے یا نہیں؟ نظام الدین علماء ربانیین میں سے تھے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علماء ربانیین، یہ ہیں علماء ربانیین۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، نادانی ہے، الگ نہیں ہے، بلکہ ولی تو ہوتا ہی وہی ہے جو عالم ہو اور جس کے پاس علم ہو۔ بغیر علم کے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مراد ہیں اولیاء اللہ، اور یہ بات بھی آپ اور ہم جانتے ہیں، اور یہ بات یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن یہ فریضہ کہ معرفت الہی اور رب کی بندگی مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے لیے رب نے آسانی فرما دی۔ رحمت نے جھوم کر کے کہا او کمزور محبوب کے امتی گھبرانا مت، ان دو عظیم مقاصد کے لیے اب نبی تو نہیں بلکہ نبی کی امت میں ولی آتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جہاں جہاں ضرورت پیش آئے گی اور جہاں جہاں معرفت اور بندگی کا ضرورت پیش آئی، کوئی نہ کوئی ولی آئے گا۔ اس لیے آپ اور ہم دیکھیں ولی آئے ہیں، اکثر جو ایسے ولی تھے نا وہ آئے ہیں، اور جو یہاں بنے ہیں اس میں رات دن کا فرق ہے۔ اس پہ میں زیادہ ابھی کچھ بولنا نہیں چاہتا، کیونکہ ولی کی بھی دو قسمیں ہیں بڑی عام، وہ قسمیں نہیں جو کہ کتابوں میں لکھی ہیں، ولایت کی قسمیں نہیں، میں ولی کی بات کر رہا ہوں، ولی کی بات ہے۔ ایک تو ولی وہ ہے جس کو عوام نے ولی بنایا، یعنی ہم نے، اور ایک وہ ہے جسے قرآن نے ولی بنایا، اور قرآن ولی بناتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ قرآن کا ولی ہے۔ اور جو ڈرائے دھمکائے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ قرآن کا ولی نہیں ہے، یہ تو اس کا ولی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، نہیں، جو مومن ہو متقی ہو وہی ولی ہے، اور یہ قرآن اسی کو ولی کہتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں بغیر علم کے حاصل، ایمان بھی مکمل تب ہوگا جب ہو علم، اور تقویٰ بھی تب جب ہو علم۔ اس لیے فرمایا گیا ولی بنتا ہی وہی ہے جس کے پاس ہو، اور اگر بغیر علم کے بھی تو جو مادرزاد ولی تھے انہوں نے پھر اپنے قصبہ گیلان کو چھوڑے بغداد کا سفر کیوں کیا؟ خواجہ صاحب بھی علم پڑھنے گئے تھے کہ نہیں؟ تو یہ علماء ربانیین سے مراد ہے اولیاء اللہ، یعنی میرے آقا کے حدیث میں علماء ربانیین، اس سے مراد وہ علماء جو علماء بھی تھے، اور دیکھیں اس میں وہ یعنی یہ وہ منطقی بات یہاں میں عرض نہیں کروں گا، کیونکہ وہ سوائے عالم کے اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ یعنی
वो मंत की बात अपनी जगह पे है, लेकिन ये बात बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है कि हर वली आलिम होता है, हर वली आलिम। और दूसरी बात भी अर्ज कर दूं, हर वली आलिम होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आलिम वली हो। ये मंत की बात है, आपके जहन में अभी नहीं बैठेगी, क्योंकि रात अब 12:05 हो गए और मैं जो ऊपर वक्त की बात कर रहा था वो अब हो चुका, अल्लाह कबूल फरमाए। और इस तरह के आरास होते रहें, वलियों के दरबार से फैज मिलता रहे। लेकिन एक बात जहन में रखें, वली वही होता है जिसका ताल्लुक दीन से हो, और वली का काम है दीन, बाकी सारे काम बाद में हैं। वो वसीला बनते हैं, उनके यहाँ दुआएं कबूल होती हैं, उनके वहाँ बरकतें मिलती हैं, उनके पास जाने से बीमारियां खत्म होती, ये सब बाद की बातें हैं। वली असल में मुस्तफा का भेजा हुआ आया इसलिए ताकि अगर दीन में कहीं कमजोरी हो तो वली उसे पूरा फरमा दे, ये उसका असल फरीजा होता है। इसलिए जितने भी बड़े थे न, उनके नाम के अलकाब लें, सबके साथ दीन है, दुनिया नजर ही नहीं आएगी। कोई बदरुद्दीन है, कोई ताजुद्दीन है, कोई जमालुद्दीन है, कोई शमसुद्दीन है, कोई सदरुद्दीन है, कोई मोहियुद्दीन है, कोई मोइनुद्दीन है, कोई निजामुद्दीन है। ये सब दीन ही दीन है, ये वली है, ये है वली। जहां दीन वो है वली, और बेदीनी हो कोई वली। और आजकल मामला है उल्टा, अल्लाह महफूज रखे। और इस तरह के आरास में आने में एक मकसद ये भी रखना चाहिए कि अल्लाह करे सही वली की मारिफत और पहचान हासिल हो जाए। वली वही जो दीन सिखाए, बंदों को रब से मिलाए, और वली वो जहां रहे वहां रहमतें बरसें। बरसती है या नहीं? आज दुनिया में कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको दो चीजों की जरूरत न हो। अगर वक्त का शहंशाह भी है उसको भी जरूरत है, और मेरे जैसा फकीर है उसको भी जरूरत है, सबको जरूरत है। और वो दो चीजें, उसमें एक का नाम है रहमत, रहमत इलाही, और दूसरी चीज का नाम है बरकत। रहमत से चीज मिलती है और बरकत से पूरी होती है। और ये यहाँ कुछ लोग कहते हैं बढ़ती है, वो बरकत को समझे ही नहीं है। बरकत से कुछ लोग बिल्कुल ना आशना है कि बरकत किसे कहते हैं, अब क्या क्या समझाया जाए। यानी रहमत और बरकत, बरकत भी एक अजीब चीज है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाए। अल्लाह करे वो भी समझ में आ जाए। दो चीजों की जरूरत सबको है, और जरूरत है तो आदमी यही चाहेगा कि जहां मिले वहां जाऊं, जो चीज जहां मिलेगी वहीं न जाएंगे। तो आप और हम ये जानते हैं, इंद जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा, वलियों का जिक्र करो रहमत मिलेगी। और सच्चे वलियों के मज़ारात पे हाजिरी दो, बरकत मिलेगी। गोया कि रब ने दोनों चीजों को, जो कदम कदम पे हर एक की जरूरत है, अल्लाह ताला ने दोनों चीजों को औलिया की जात में रख दिया। यानी रहमत भी उसी दर पे है और बरकत भी उसी दर पे है। जिक्र करो रहमत बरसेगी, और मजार पे हाजिरी दो, बरकतें मिलेंगी। ये मैंने हदीस पढ़ी, इंद जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा। और बरकत वाली बात तो कुरान से साबित है। और सूरह इसरा पढ़ करके देख लें, जो 12 आपने सुना होगा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। ये हमने 12 सुना। रब ने फरमाया कि महबूब को रब ले गया, सैर करवाई रात के मुख्तसर से हिस्से में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और ये मस्जिद अक़सा वो है, रब ने फरमाया जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें बुनियादी बात आई ना, उस वक्त इसने साथ छोड़ दिया। भाई इसकी जरूरत नहीं है, बस आप जरा गौर से सुन लें। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, और इस कुरान मजीद की इस आयत से साबित है, कुरान मजीद से साबित है, ये जो फरमाया गया कि मस्जिद अक़सा के चारों तरफ बरकतें हैं। मुफस्सिरीन कराम ने इसकी तफसीर में लिखा है
हालांकि मस्जिद के अंदर बरकत का होना कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो रब फरमा रहा है बारक ना हौलहू, यानी मस्जिद अक्सा के चारों तरफ बरकतें। ये कौन सी बरकतें हैं? तो मुफस्सिरीन कराम ने जहाँ बरकतों की लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में सरे फहरिस्त इसको रखा है कि मस्जिद अक्सा के चारों तरफ महबूबान इलाही रब के प्यारों की कब्रें हैं, और जहां रब के प्यारों की कब्रें होती हैं वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।